अस्सलाम वालेकुम जी। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र सिंह मोदी जो हैं वो अमेरिका के दौरे पे हैं। नाकत खुदा ये शख्स जो है जिसे बुचर ऑफ गुजरात कहा जाता है वो अमेरिका पहुंचे हैं और जफ्फियाँ पा पा के बाइडन को उसका सीना साड़ रहे हैं। ठीक है। और मोदी साहब जो हैं उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी की है बाइडन साहब के साथ मिलके, और उसका जो मेन फोकस हमें नज़र आया वो पाकिस्तान को मतून करना और उसे एपी सेंटर ऑफ जो है वो करार देना, तखरीबकारी का, दहशत गर्दी का, टेररिज्म का। ये देखिए, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। अमेरिका के जब हम चाकरी कर रहे होते हैं और उनके मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं, इस तरह की स्टेटमेंट्स तब भी आती हैं और पाकिस्तान जो है एक रवायती सा उसका जवाब भी दिया करता है, आती रही हैं। अब तो अमेरिका को हमसे कोई काम नहीं है और इसलिए उन्होंने ये धड़ल्ले से स्टेटमेंट दी है और ये एक रूटीन की स्टेटमेंट के तौर पे इसको लिया जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूँकि प्रोजेक्ट इमरान खान के तहत तजिया निगारान पैदा किए जा चुके हैं, मीडिया पर्सन्स पैदा किए जा चुके हैं और उनके अज़हान कलूब एक ख़ास किस्म की साख्त के अंदर ढल चुके हैं, तो उसके बाद ये मुमकिन नहीं है कि वो ना हो उसके ऊपर, तो फौरी तौर पे ओ कि अमेरिका ने हमें क्या कर दिया। अमेरिका हमें हर दौर में यही कहता रहा यार, और बाय द वे हम करते भी तो यही रहे हैं ना। वो जो डॉन लीक्स था वो क्या था? पाकिस्तान ने मुख्तलिफ ममालिक में डेलीगेशन भेजे और उन डेलीगेशंस के साथ वहाँ के दफ्तर हाय खारजा और वहाँ के पार्लियामेंटेरियन ने कहा कि भैया ये आप क्या करते हैं, एक साइड पे आप ये कहते हैं और दूसरी साइड के ऊपर आप ये करते हैं। हत्ता कि अमेरिकन्स भी एक से ज़ायद मरतबा इस बात पे हमसे शाकी नज़र आए कि हम उनके साथ कोई और बात कर रहे होते थे और साथ में तालिबान के साथ भी ताल्लुक़ रखा होता था हमने और वो कर रहे होते थे। पहली तो बात ये है कि पाकिस्तान का अपना जोग्राफिया जो है वो इतना कम्प्लेक्स है कि उसके अंदर से पाकिस्तान को बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। पहले अपने जोग्राफिया के ऊपर काबू पाना चाहिए। अपने जोग्राफिया में तो हमने पूरा बलूचिस्तान जो है वहाँ पे लेवीज़ उतारी हुई हैं या रेंजर्स उतारी हुई हैं, और इवन कराची जैसे शहर को भी कंट्रोल करने के लिए हमने रेंजर रखा हुआ है, और दूसरे ममालिक के अंदर जाके हम क्या कर देंगे। बहरहाल एक बात अपनी जगह के ऊपर रहनी चाहिए कि ये अमेरिका की रीजनल डिप्लोमेसी का सेकंड ऑफेंसिव है। पहला ऑफेंसिव जो उसने बनाया था या कायम किया था वो ये था कि पाकिस्तान के किसी इर्द गिर्द के ममालिक के साथ किसी किस्म के कोई ताल्लुकात ना हों और वो पाकिस्तान को एनसर्कल कर ले इंडिया जो है, और अफ़गानिस्तान के को पाकिस्तान की सॉफ्ट वैली बना के, जिसे जनाब हमीद गुल साहब बैक यार्ड फरमाया करते थे, उसको सॉफ्ट वैली बना के उसके अंदर जब चाहे उसको छुरा घोंप के उसको ब्लीड कर दे। इसीलिए कुलभूषण यादव साहब जो थे वो अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में बरामद हुए थे। लैंड वो चाबहार पे किए थे और चाबहार से वो ट्रैवल करते हुए अफ़गानिस्तान में दाखिल हुए, और फिर अफ़गानिस्तान के रास्ते जब वो पाकिस्तान आए, और कुछ बदज़ुबानों का ख़्याल ये है कि कोयटा में वो अस्करी किस्म के गेस्ट हाउसेस के अंदर भी ठहरते रहे, और ये उनका कोई पहला दौरा नहीं था, वो बड़े फ्रीक्वेंटली आते जाते थे। तो फिर अफ़गानिस्तान के रास्ते जब इस्तीफ़ा आए तो धर लिए गए। अभी तक वो पाकिस्तान की कस्टडी में हैं और एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि किस तरह भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर घुस के तखरीबकारी करता था या तखरीबकारों की सरपरस्ती करता था। अफ़गानिस्तान की हुकूमत को जो है वो तजारत के ज़रिए, इमदाद के ज़रिए और हर तरीके से इंडिया ने अपना हमनवा बना लिया था, और ईरान भी उसी के साथ घूम फिर रहा था। ख़ास तौर पे चाबहार की बंदरगाह के ऊपर जो $30 मिलियन लगा के उसको डेवलप किया इंडिया ने, और वहाँ से ट्रेन बिछा के वो हिरात के मुकाम के ऊपर इसको दाखिल करके चाबहार को सेंट्रल एशिया की चार रियासतों से एक्सक्लूडिंग
قزاقستان کے علاوہ باقی چاروں ریاستوں سے ریل کے ذریعے جوڑ دینا تھا، یوں انڈیا نے پاکستان کا جو گوادر پورٹ تھا اس کو بائی پاس کر دینا تھا۔ یہ اس پروجیکٹ کے بعد پھر پاکستان نے یہاں پہ ایک آئسولیٹڈ سی اسٹیٹ ہو جانا تھا۔ یہ اوفینسو اس وقت انڈو ہو گیا، ان کا ڈپلومیٹک اوفینسو یا سفارتی حملہ، جب چائنا بہادر نے امریکیوں کے رخصت ہو جانے کے بعد افغانستان کے معاملات کے اندر اپنی لات لگائی اور کہا کہ جناب ہم آپ کے دوست ہیں اور شیئرڈ پراسپیرٹی کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے ان کو کانٹریکٹس مل گئے ہیں۔ لیتھیم جو ہے وہ بڑا لیتھل ہے اس معاملے کے اندر۔ لیتھیم کے جو ذخائر ہیں افغانستان کے اندر، اور دنیا کے سب سے بڑے ذخائر اب تک کی جو جتنی بھی دنیا بھر میں ڈسکوری ہوئی ہیں اس کے مطابق، اور لیتھیم کی اہمیت کیا ہے وہ آپ اپنے موبائل کے اندر پڑی ہوئی بیٹری کو دیکھ لیجئے، وہ لیتھیم بیٹری ہوتی ہے، اور مستقبل چونکہ اسی چیز کا ہی ہے تو اس لیے لیتھیم نے مستقبل کے اندر سونے کے بھاؤ بکنا ہے۔ تو اس لیے دنیا کے سب سے بڑے جو ذخائر ہیں وہاں سے لیتھیم نکالنے، اس کو صاف کرنے، صاف کر کے اس کی مختلف پروڈکٹ یعنی کہ بیٹریاں بنانے اور پھر اسے دنیا کو ایکسپورٹ کرنے کا جو معاہدہ ہے، اس کے بعد افغانستان کی جو نئی حکومت آئی جو طالبان کی حکومت ہے، اس کو چائنا اپنے دل کے اور اپنے جسم کے زیادہ قریب محسوس ہوا۔ خان کے مقام کے اوپر افغانستان چائنا سے جڑا ہوا بھی ہے، اور اگر آپ انڈیا کے ڈیزائن دیکھیں تو وہ اس راستے سے کشمیر کو اپنا حصہ قرار دیتے ہوئے خود کو سینٹرل ایشیا تک فزیکلی کنیکٹڈ ملک کہتے ہیں۔ ان کی ہر ڈپلومیٹک اور ہر اسٹریٹجک جو بریفنگ ہوتی ہے یا جو تقاریر ہوتی ہیں ان کے سرکاری ملاؤں کی، اس کے اندر یہ بات بڑی تصریح کے ساتھ کہی جاتی ہے اور اگلی نسل کو رٹائی جاتی ہے۔ تو چائنا کے ایک اوفینسو نے افغانستان، ایران اور اس سے ملحقہ ریاستوں سے انڈیا بہادر کی کروا دی اسٹریٹجک چھٹی۔ اب انڈیا بہادر کیا کریں؟ انڈیا جو ہے، ہندوستان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اپنے آپ کو فوری طور پہ ڈپلومیٹیکلی کنیکٹ کیا امریکا کے ساتھ۔ کوآڈ بنا، 4 ممالک تھے اس کے اندر، جاپان، آسٹریلیا، امریکہ اور انڈیا۔ اس کے باوجود کہ انڈیا کے روس کے ساتھ بھی ویسے ہی تعلقات ہیں جیسے اب تو خیر ان میں اتنی گرم جوشی نہیں رہی جیسے کہ امریکہ کے ساتھ ہیں۔ امریکہ کا چنوک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ انڈیا کے اندر اسمبل کیا جاتا ہے، پارٹس اس کے بوئنگ سے ہی آتے ہیں۔ یہ بوئنگ کا ہے میرا خیال۔ اسی طرح یہ جو بوئنگ سیریز ہے B737، B747، B757، B767، B787، ٹھیک ہے، یہ جو ساری بوئنگ سیریز ہے اس میں سے ایک سیریز کے طیارے جو ہیں وہ انڈیا کے اندر اسمبل کیے جائیں گے۔ سارے پارٹس اس کے دنیا بھر کی جو OEM بنا رہی ہیں، اوریجنل ایکوپمنٹ مینوفیکچرر بنا رہے ہوتے ہیں، وہیں سے آتے ہیں، لیکن اس کو جوڑنا بھی جو ہے وہ ایک مہارت ہوتی ہے۔ ویسے مہارت یہ انڈیا کے پاس ہوتی تو تیجا اڑ نہ رہا ہوتا، وہ تیجا چوتھا نہیں بن سکیا۔ تیجا جڑا جہاز ہے وہ ان کا اڑ نہ رہا ہوتا، نہیں اڑ سکا نا، حالانکہ کرنی اس میں بھی اسمبلنگ کی تھی۔ بھئی اسرائیل سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی لے کے آئے ہیں آپ، اور امریکہ کے اور جتنے بھی OEMs ہیں دنیا بھر کے اندر پھیلے ہوئے ان سے پارٹس لے کے آئے۔ ہم پہ تو الزام ہے نا کہ ہم نے میڈ ان چائنا لیا، سارے پارٹ چائنا سے بنوائے ہیں، ہم نے آرڈر دے کے، ڈیزائن دے کے، بتا کے کہ اس طرح کی ضروریات ہے ہماری، اور ہم نے JF تھنڈر اس طرح بنایا ہے، لیکن آپ تو دنیا بھر سے پارٹس اکٹھے کر کے لائے ہیں۔ اب جناب اچھا، یہ میں نے 2 چیزوں کی بات کی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کا جو ابراہم ٹینک ہے سب سے لیتھل ویپن سمجھا جاتا ہے، شاید وہ بھی انڈیا کے ساتھ کوئی مینوفیکچرنگ میں جا رہا ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں تو اس وقت ٹیکنالوجی کے اندر انڈینز جو ہیں انہوں نے جا کے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہے۔ انہوں نے وائٹ ہاؤس کے سامنے یہ مظاہرہ نہیں کیا کہ ہمیں امریکہ سے آزادی دو اور امپورٹڈ حکومت نامنظور، انہوں نے وہاں پہ جا کے پڑھا لکھا ہے، وہاں کے لیڈنگ انسٹیٹیوشن سے ان کے بچے اگلی نسل کوالیفائی کی ہے، اور تبھی اس وقت امریکہ کی جتنی ملٹی نیشنلز ہیں ان سب کے اوپر قبضہ ہے، ماں سوائے ایک کے، جس کا نام ہے KFC کا CEO پاکستانی ہے، باقی سارے انڈینز چھائے ہوئے ہیں، جاپنیز ہیں، اس میں کچھ ایک آدھ انگلش ہیں، کوئی ایک آدھ، باقی جو ہے
وہ انڈین اپنا نژاد لوگ ہیں جو کہ وہاں پہ چھائے ہوئے ہیں. تو اتنے بڑے کوآپریشن کو وہ انہوں نے اب مٹیریلائز کرتے ہوئے اسے اسٹریٹجک ریلیشن کے اندر لے گئے ہیں. اور جو الفاظ انڈیا چاہتا تھا امریکن صدر سے، ان الفاظ کے اندر انہوں نے بیشنگ فرمائی ہے پاکستان کی، اور یقیناً اس کے اوپر لڈو پھوٹ رہے ہوں گے نئی دلی کے اندر. اس کے ساتھ ایک اور بھی بات ہے جس کی میں آپ کو فور وارن کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ جو فرانس سے طیارے لیے ہیں انڈیا نے، رافیل ہوتا تو پھر ہمیں مارنا پڑتی. وہ مودی صاحب کی تقریر آپ کو یاد ہوگی، وہ جب کلبھوشن یادو نہیں، وہ جو دوسرا تھا ابھینندن بھائی جب آئے تھے نیچی فلائٹ کرتے ہوئے کہ میں جا کے سرپرائز دوں گا، آگے سے کیپٹن صدیقی نے تھرل کر کے سرپرائز دی تھی، اور پیاجی طیارہ MiG-21 جو ہے وہ گر گیا تھا. پھر بڑا شور مچایا انہوں نے کہ جناب ہم نے بھی F-16 مار گرایا ہے، MiG-21 سے F-16 مار گرایا ہے. اور اس پہ انہوں نے انعام شنام بھی دے دیے. دنیا کی کوئی انڈیپینڈنٹ آبزرویٹری جو ہے اس نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا کہ آپ نے F-16 گرایا. پاکستان نے کہا پائیں ساڑھے کو لینے F-16 سا آ کے گن لو ساڑھے تو پورے نے اینا نے کیا تھا گرایا. پھر انہوں نے اپنا ایک ہیلی کاپٹر بھی مار گرایا تھا اپنے ہی میزائل بیٹری کے ذریعے، اسے دشمن کا ہیلی کاپٹر سمجھتے ہوئے. ماشاءاللہ ایبلٹی اور کیپیبلٹی تو اتنی ہے. تو چلیں امریکن سے ٹریننگ لے لیں یار، ہو سکتا ہے آپ کے اندر کوئی کیپیسٹی یا کیپیبلٹی پیدا ہو جائے. ویسے ہے تو نلائکاں دا ہی ٹبر یار. ہم پائلٹ، ہم امریکنز کے پائلٹ دیکھتے ہیں سلم سمارٹ، ٹھیک ہے، اور جناب ایفیشینٹ ہے تیرے کی بوائش لوگ ان کی. ہم جناب یورپ کے پائلٹس دیکھتے ہیں، وہ بھی بڑے کمال کے ینگ سلم. ہم MiG-21 کا دیکھتے ہیں، ایڈا بڑا پائلٹ صاحب دا ٹیٹ ہوتا جی، اتنا بڑا پیٹ ہوتا ہے جو پیٹ 1.5 فٹ آگے چل رہا ہوتا ہے، اور وہ پائلٹ صاحب جو ہے MiG-21 اڑائیں گے. اور وہ جب وہ MiG-21 میں بیٹھتے ہیں تو حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے لیٹ گئے، جہاں بیٹھ گئے وہ پھر بہ ہی جاندے ہیں. بلکہ وہ کیا بیٹھے ہیں، وہ انڈین ایئر فورس کی IAF کی جڑوں میں ہی بیٹھ گئے، اور اسے فلائنگ کافن اس کو بنا دیا ہے. حالانکہ MiG-21 سے ہلکی ٹیکنالوجی کے طیارے، بلکہ MiG-21 کی ہی ڈیولپ شکل جو ہے وہ چائنا سے ہم نے جو خریدی تھی، وہ ہم تو خیر اس کو ابنڈن کر چکے ہوئے ہیں، لیکن وہ پاکستان کے اندر بھی آپریٹ کرتی تھی. اس کے تو اتنے حادثے نہیں ہوتے تھے جتنے تو ماشاءاللہ MiG-21 جو ہے وہ انڈیا کے ایک پائلٹ ہر سال مار دیتا ہے. وہ تو وڈو میکرز اس کو کہا جاتا ہے، بیوائیں بنانے والا طیارہ اس کو کہا جاتا ہے. ہر چوتھے کے دن تک گریا ہوتا ہے. ویسے کافی دن ہو گئے نا یار، آپ کو کوئی MiG-21 گرا نہیں ہے کہ اڑایا ہی نہیں آپ نے. رافیل جو ہے نا، وہ واپس آتے ہیں. رافیل جو ہے جس کا مودی صاحب کو بڑا، اگر رافیل ہوتا تو پھر ہمارا نقصان نہ ہوتا. تو رافیل جو ہے ابھی انہوں نے فرانس سے لیا ہے. ابھی تو فرانس نے انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کی بیشنگ کرنی ہے. آپ ابھی سے گھبرا گئے ہیں. تو وہ تمام حضرات جنہوں نے ٹویٹ لکھی تھی کہ ٹویٹ ریجیکٹڈ، ان کو بہت بہت مبارک ہو اس سٹیٹمنٹ کی. اس وقت دنیا ہمیں اندر خانے چپ چپیتے کہہ رہی تھی بڑھ کے کہ ایسی حرکت نہ فرمائیں، آپ آئسولیٹ ہو جائیں گے. تو جس پرائم منسٹر نے یہ پیغام آگے پہنچانے کی کوشش کی، اس بیچارے کو آئسولیٹ کر کے ملک بدر کر دیا گیا. اور نتیجے کے طور پہ اب ملک اس حالت میں ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی ذکر ہوتا ہے 2-4 گالیاں ہمیں پڑ جاتی ہیں. یہ ہے. تو اگر ابھی ان لوگوں کا شوق پورا نہ ہوا ہو تو وہ پھر ایک ادر ٹویٹ فرما دیں کہ اسٹیٹمنٹ آف مودی اینڈ بائیڈن از ریجیکٹڈ. ٹھیک ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.